अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इंशाल्लाह हम लोग अब मजलिस का आगाज़ करते हैं हदीस किस्सा की रेसिटेशन। सलवात सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन्नहु क़ाल अन फ़ातिमत अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अलय्य अबी रसूलुल्लाह फ़ी बअदिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ु बिल्लाहि या अबताहु मिनल ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिहि फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिहि वसिरतु अनज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिहि व कमालिहि फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदियल हसन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्माह फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्माह इन्नी अशम्मु इन्दकि राइहतन तय्यिबह कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसा फ़क़ाल वअलैकस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदियल हुसैन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्माह फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्माह इन्नी अशम्मु इन्दकि राइहतन तय्यिबह कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसा फ़दना अल-हुसैन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहुल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुमा तहतल किसा फ़क़ाल वअलैकस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा फ़अक़बल इन्द ज़ालिक अबुल हसन अली ब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु वअलैकस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इन्दकि राइहतन तय्यिबह कअन्नहा राइहतु अख़ी वब्न अम्मी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैक तहतल किसा फ़अक़बल अली नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसा फ़क़ाल लहु वअलैकस्सलाम या अख़ी व या वसिय्यी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अली तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء
قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صل على فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض،
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. میں ایک دو ربائی پڑھ کے پھر میں مجاہد بھائی کو دعوت دوں گا. سلوات. ایک اور ایک بآواز بلند سلوات. ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں. ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں. بلند فکر نظر لاجواب رکھتے ہیں. بلند فکر نظر لاجواب رکھتے ہیں. ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے. ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے. جبیں پہ خاک درے بترا رکھتے ہیں. ہم اپنے پاس سلوات. ایک اور ایک سلوات. آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ یعنی شرح عظمت نور پیمبر. فاطمہ یعنی شرح عظمت نور پیمبر. فاطمہ
دین حق ان سے بڑھی نسل رسول ان سے پھیلا دین حق ان سے بڑھی نسل رسول ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ صلوات محمد والا. اب میں دعوت دوں گا وجاہت بھائی کو مرثیہ پیش کریں. فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا موئی میرا آقا میرا امام میرا موئی میرا آقا میرا امام حسین. صبا کو بھیج کے روضے پہ کر رہا ہوں دعا کریں قبول الہی میرا سلام کریں قبول الہی میرا سلام حسین. جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین. سنا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین. پناہ لیتے تھے دشمن اجل کے دامن میں جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام حسین. فدا ہوں اس پہ. فاتحہ. بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر ہسا خبر نبی پہ فاتح آخری پڑھا ہم سائیوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب و بیل کرو اب کچھ لو صاحب و بل کرو اب کچھ میرا ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے. ہم سایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگاہ
अब साथ इनकार तुम्हारा है हम कहाँ। बिन माँ के होती है मेरी दुखियारी, बिन माँ के होती है मेरी दुखियारी बेटियां। बचपन पे अपने बच्चों के आंसू बहाती हूँ, तुम पर हसन हुसैन को मैं छोड़, तुम पर हसन हुसैन को मैं छोड़ जाती हूँ। रो कर कभी हसन को गले से लगा लिया, आगोश में हुसैन को गाहे बिठा लिया। रुखसत किया किसी को बुला लिया, पढ़ने के वास्ते कभी कुरान उठा, पढ़ने के वास्ते कभी कुरान उठा लिया। कहती थी गाह बच्चों से मुंह अपना मोड़ के, कल सोने घर में सोना है बस्ती को छोड़, कल सोने घर में सोना है बस्ती को छोड़ के। सुन लो वसीयतें मेरी इस वक्त या इमाम, फिजा से मेरे बाद अदालत से ले नाकाम। होशियार फातिमा की अमानत से सुबह हो शाम, दो बेटियां दो बेटे बस और खुदा, दो बेटियां दो बेटे हैं बस और खुदा। मैंने बड़े दुखों से ये सब बच्चे पाले हैं, हक के हवाले तुम ये तुम्हारे, हक के हवाले तुम ये तुम्हारे हवाले है। आरज़ू के ख्वाब पर मुझको हंसा लिटाए, शबीर मेरे मुर्दे को मुँह खूब लब फिराए। फिर खुद कहा नहीं नहीं बच्चा है डर ना जाए, नागाह खेलते हुए दोनों यतीम, नागाह खेलते हुए दोनों यतीम। छाती लगा के बोली कि लो हम तो मरते हैं, तुमसे सलूक देखिए क्या लोग, तुमसे सलूक देखिए क्या लोग करते हैं। ये कहती थी कि गश ने दिया मौत का पैगाम, हुजरे से निकले रोते हुए अक़रबा तमाम। तरतीब नाश के लिए बाहर गए इमाम, ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया, ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया वफ़ा। लेखा है बज़ नमाज़े इशा की अदा हुई, और गुल उठा के बिनते नबी की ख़ज़ा, और गुल उठा के बिनते नबी, और गुल उठा के बिनते नबी की ख़ज़ा हुई। माथा हसन नीला के माथे पे रख दिया, रो रो कि अम्मा अम्मा का और गश हुआ। तलवों से अपने माथे को शबीर ने मला, पाँव में दम न पाया तो ये कान, पाँव में दम न पाया तो ये, पाँव में दम न पाया तो ये कान में। मैं आपका गुलाम हूँ और नूर हूँ, आवाज़ हुसैन हूँ अम्मा, आवाज़ हुसैन हूँ अम्मा, आवाज़ हुसैन हूँ अम्मा हुसैन हूँ।
بر محمد وال محمد صلی اللہ. قبلہ کو دعوت دینے سے پہلے بس ایک دو جملے ان کے تعارف کے لیے. حیدرآباد دکن سے تشریف آئے ہیں اور ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمارا انویٹیشن ایکسیپٹ کیے مجلس پڑھنے کے لیے. یہ جو ہے ذکر اہل بیت حیدرآباد میں ہمارے مرکز پہ اور دیگر امام باڑوں میں کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بانی ہیں ہیلپنگ ہینڈس ایک NGO فاؤنڈیشن، تو اس میں کافی بچوں کی ایکیڈمک تربیت اور اس کے لیے بہت پرخلوص کام کرتے ہیں. میں دعوت دوں گا جناب شوکت علی مرزا صاحب کو قبلہ خطاب. صلوات بر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين اشرف المرسلین خاتم النبیین نبی القاسم المحمد. الصلاة والسلام علی الامام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر ابی شبیر وشبر قالع باب الخیبر ثاقی حوض الکوثر الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا ومولا الكونين ابی الحسنین علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ. صلوات پر قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن آپ کی نہیں تو نہیں، کم از کم میری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے.
اب اگر اس کے بعد کا جملہ مجھے کہنا ہوتا بالفرض محال، تو میں کہتا کہ تم اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا، شکر نہیں کرو گے تو نعمتوں کو کم کر دوں گا. یہ زیادہ سے زیادہ پینالٹی یہ دے سکتا ہوں کہ شکر کرو گے تو نعمتوں کو اور اضافہ کروں گا، شکر نہیں کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دوں گا. مگر پروردگار ایک عجیب انداز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم ہماری نعمتوں پر شکر کرتے ہو تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے شکر نہیں کیا اور کفران نعمت کیا، تھوڑا مشکل لفظ ہے، مجلس امریکہ میں پڑھ رہا ہوں تو کفران نعمت، جی میں غریب، جی میں آپ کا خادم، جی میرے غریب خانے پر تشریف لائیے، انکساری ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو اگر غریب کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ ہمارا عذاب بڑا شدید ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. نعمتوں پر شکر کرنے سے وہ نعمتوں میں اضافہ کرنے والا ہے، اور اگر نعمتوں پر شکر ہم نہیں کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارا عذاب بڑا شدید ہے. میں شکر کب کروں گا؟ مجھے جب کوئی چیز ملے گی تو شکر کروں گا. بندہ شکر اسی وقت کرتا ہے جب اس کو کچھ ملے. اگر اس کو کچھ ملا ہی نہیں تو وہ اللہ کا شکر کیسے کرے؟ یا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ملتا ہے مگر ملنے کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس وہ لسٹ بہت لمبی ہے جو ہم کو نہیں ملی، مگر اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اس کو تو ہم شاید ٹیکن فار گرانٹڈ کریں کہ شاید ہمیں کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم یاد کر کے کہیں کہ اے اللہ تو نے ہمارے 33 ورٹیبرے میں تمام کے تمام کو ورکیبل کنڈیشن میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم جھکتے ہیں. 33 میں سے اگر ایک بھی کام کرنا چھوڑ دے، کام بڑی دور کی بات ہے، ایک ورٹیبرا اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جائے، سافٹ ہو جائے، اللہ معاف کرے جن کو یہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے وہی بندہ بتا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. پتہ نہیں ہمارے جسم میں کتنی رگیں اور کتنی نسیں ہیں، لیکن ایک نس جس کو ہم شیاٹک نرو کہتے ہیں وہ اگر کام کرنا بند کر دے تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے. پتہ نہیں ہمارے جسم میں کتنے کمپوننٹس ہیں، صرف اگر سوڈیم پوٹاشیم کا لیول تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے بغیر آئی سی یو کے گئے کہ آپ گھر کو واپس نہیں آ سکتے. مگر کبھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کا شکریہ اس عنوان سے ادا کریں کہ پالنے والے تو نے ہم کو کیا کیا دیا ہے. کیونکہ نعمتوں کی لسٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بنی ہی نہیں ہے ابھی تو. حضرت عیسیٰ کو خواہش ہوئی اور انہوں نے دعا کی پالنے والے مجھے اپنے ایک دوست سے ملا دے. اللہ نے عیسیٰ کی دعا کو قبول کیا، وہی نازل ہوئی کہ عیسیٰ اس راستے پر جاؤ اس مقام تک اور تم کو ہمارے دوست سے ملاقات ہوگی. حضرت عیسیٰ بتائے ہوئے راستے پر پہنچے، وہاں دیکھا ایک بوڑھی اندھی آپاہج عورت بیٹھی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، زبان پر شکر الہی کے الفاظ ہیں. تو حضرت عیسیٰ اس کے قریب گئے، سلام کیا. اس نے کہا وعلیک السلام یا عیسیٰ روح اللہ. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ تیری آنکھوں میں تو بینائی نہیں، تو نے مجھے دیکھا تو ہے نہیں،
اور شاید یہ تیری اور میری پہلی ملاقات ہے، تو تم آواز سے بھی نہیں پہچان سکتے کہ میں کون ہوں، تو تم کو کیسے پتا چلا کہ میں عیسیٰ آیا ہوا ہوں؟ اس نے کہا کہ جس خدا نے تمہیں اپنے دوست کا پتہ بتایا تھا، اسی خدا نے مجھے میرے دوست کا پتہ بتایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری آنکھوں میں نور نہیں ہے، ہاتھوں کی محتاج ہے، پیروں کی محتاج ہے، پھر بھی زبان پر شکر ہے۔ تو جب تیرے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے تو شکر کس بات پر کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے جس میں صابر زبان شاکر عطا کیا ہے، شکر اس بات پر کرتی ہوں کہ اس نے مجھ سے وہ ساری طاقتیں لے لی جس سے میں گناہ کر سکتی تھی۔ آنکھ ہوتے تو یقیناً آنکھوں کا گناہ ہوتا، ہاتھ ہوتے تو یقیناً گناہ کی طرف بڑھتے، پیر ہوتے تو یقیناً گناہ کی طرف آگے بڑھتی۔ میں شکر اس بات کا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ سے وہ طاقتیں لے لی جس سے میں گناہ کر سکتی تھی۔ ہمارے پاس فہرست کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اب جس بندے کو یہ فکر ہے کہ اللہ نے کچھ اس کو دیا ہی نہیں، ہم ایسے بندے کو کیسے کنونس کریں کہ اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اور خرچ کر اور دوسروں کو دے؟ بھئی شکایت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، اور ہم یہ ممبر پر بیٹھے ہیں کہنے کے لیے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے بھی تم دوسروں کو دو۔ اور اس شدت کے ساتھ اس نے پکار کر کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز ہرگز اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم وہ نہ دے دو جو تم کو عزیز ہو۔ اگر آپ غور کریں تو میں تو ایک ہی بندش پڑھنے آیا ہوں، لیکن بتا سکتا ہوں کہ پورا واقع کربلا اس آیت پر بیس ہے۔ آپ سوچئے کہ عاشور کے دن کربلا کے 72 شہیدوں کے پاس نہ صرف کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، اس کے باوجود اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں تو کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں عزیز ہے وہ دو گے تو اللہ کے پسندیدہ بندے بنو گے۔ جس بندے خدا کے پاس کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اب وہ اگر پسندیدہ بندہ بننے کے لیے اپنا کچھ دینا چاہتا ہے تو اللہ کو دے کیا؟ سوائے اس کی جان کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس جان کو دینے کے لیے بھی لوگ اس اشتیاق سے آگے بڑھ رہے تھے۔ حبیب کہتے تھے میری عمر زیادہ ہے لہٰذا سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کروں گا۔ زہیر کہتے تھے میری عمر کم ہے لہٰذا میں پہلے میدان میں جاؤں گا۔ غلام یہ کہتا تھا چونکہ میں غلام ہوں لہٰذا میں پہلے میدان میں جاؤں گا۔ جوانہ نے بنی ہاشم کہتے تھے نہیں، چونکہ تم ہمارے مہمان ہو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے میدان میں جائیں۔ میرا مطالعہ کوئی وسیع نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، جتنا بھی سمجھا ہے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایک بھی آیت ابھی تک مجھے نہیں ملی جہاں اللہ نے کہا ہو کہ مال کماؤ اور برے وقت کے لیے اٹھا کے رکھو۔ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اگر آپ مجھے بتا دیں۔ ہم دیتے ہیں، کب دیتے ہیں مجھے یہاں کی تفصیل نہیں معلوم۔ ایام اعزاء میں ذاکرین کے گھر پر اچھے خاصے تبرکات جمع ہوتے ہیں، اتنے کہ فریج میں رکھنے میں جگہ نہیں ہوتی۔ رات کی مجلس میں کھانا کھاتے ہیں، تبرک ساتھ لے جاتے ہیں، صبح میں کھاتے ہیں، دوپہر کو لنچ میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد جب بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ واچ مین کو دے دو۔ آپ کے پاس واچ مین ہوتا ہی نہیں ہے، نہ آفس پہ ہوتا ہے نہ گھر پر ہوتا ہے۔ یا جو کیئرٹیکر ہوتا ہے اس کو دے دے۔ اور دیتے وقت بھی ہم تھوڑا سا فخر محسوس کرتے ہیں، ڈبل مٹن کی بریانی، کتنے اچھے چاول ہے، پھر بھی میں دے رہا ہوں۔
عزیزان گرامی، یہ شیروانی بہت اچھی ہے، میرے جسم پر ٹائٹ ہو گئی، چاہتا ہوں کہ کسی مستحق کو دے دوں، دیتا ضرور ہوں، اندر سے ایک فیل گڈ فیکٹر ہوتا ہے نا، کتنے اچھے کپڑے کی شیروانی تھی، پھر بھی میں دے رہا ہوں دوسروں کو. اور ہم اسی کو سخاوت سمجھتے ہیں، اسی کو جنرسٹی سمجھتے ہیں، اسی کو ڈونیشن سمجھتے ہیں، اسی کو چیریٹی سمجھتے ہیں. سخاوت بہت بڑی منزل کا نام ہے. دیکھیے، رات کا بچا ہوا کھانا بھی اگر میں کسی غریب کو دیتا ہوں تو ثواب ضرور ہے، سخاوت نہیں ہے. وہ لباس جو میرے کام کا نہیں رہا اگر میں کسی کو دے دیتا ہوں تو ثواب ضرور ہے، سخاوت نہیں ہے. پھر سخاوت کیا ہے؟ سخاوت بڑی اونچی منزل کا نام ہے. یہ اردو بولنے والوں کی چالاکی کہوں، کبھی کبھی وہ دو لفظ کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں یہ معنی دینے کے لیے کہ اس کے معنی بھی وہی ہے، اس کے معنی بھی وہی. جیسے مثلا ایثار و قربانی ملا کر کہتے ہیں، مطلب یہ ہوا ایثار کے معنی بھی قربانی ہے، قربانی کے معنی بھی ایثار ہے. نہیں، ایثار ایک الگ منزل ہے، اس کے نیچے کی منزل کا نام ہے جود، اس کے نیچے کی منزل کا نام ہے سخاوت. پھر وہاں پر ہم لوگ ہوشیاری کرتے ہیں جود و سخا. اردو ادب سے جو لوگ واقف ہوں وہ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، جود و سخا، یعنی جود کے معنی سخاوت، سخاوت کے معنی جود. نہیں، ایثار الگ لیول ہے، جود الگ لیول ہے، سخاوت الگ لیول ہے. تو سخاوت کیا ہے؟ اب جس بندے کو سخاوت نہیں معلوم اس کو مجھے ایثار سمجھانا ہے. تو سخاوت کیا ہے؟ تو ابن العدید نے کہا وَالسَّخَاءُ وَهُوَ رُتْبَةُ الْأُولَى وَالْجُودُ بَعْدُهُ ثُمَّ الْإِيثَارُ. فرماتے ہیں کہ سخی ہونا، سخاوت کرنا ایک بہت اونچی منزل کا نام ہے. اس کے بعد ثم الْإِيثَارُ، اس کے بعد کی منزل کا نام ہے جود. ثم الْإِيثَارُ، اس کے بعد کی منزل کا نام ہے ایثار. 3 لیول ہوئے. پھر سوال ہوا تو پھر بتائیے کہ سخاوت کیا ہے؟ من آت الباز وابق الباس فہو صاحب السقا. جو اپنے لیے وہی رکھے جو دوسروں کو دے. جی، میں اگر اس ہوٹل کا کھانا کھاتا ہوں اور دیتا بھی ہوں اسی ہوٹل کھانا کسی دوسرے کو، یہ ہے سخاوت. میں جو لباس پہنتا ہوں وہی لباس اگر میں دوسرے کو دیتا ہوں تو یہ ہے سخاوت. اس کے بعد کی منزل کا نام ہے جود. والجود بعدہ. پوچھا جود کیا ہے؟ من آت الباس وابقى لنفسه شیئا. جو اپنے لیے تھوڑا رکھ لے اور دوسروں کو سب کچھ دے دے، وہ ہے جود، جیم واو دال. سخاوت جو اپنے لیے دوسرے کے لیے بالکل ویسا ہی. میں اگر بچا ہوا کھانا کھاتا ہوں دوسرے کو بھی اگر بچا ہوا کھانا دیتا ہوں تو یہ ہے سخاوت. میں تو تازہ کھاتا ہوں، صبح کا بچ جائے دوپہر میں نہیں چلتا. ایک دن کا پرانا اگر میں دے دیتا ہوں تو یہ ثواب مل جائے گا، سخاوت نہیں ہے. والجود بعدہ، جود کی منزل کیا ہے؟ کہ اپنے لیے تھوڑا رکھ لے، دوسروں کو سب کچھ دے دے. ہم دیتے کیوں نہیں؟ یہ ٹوپی، یہ چشمہ، یہ شیروانی کوئی مجھ سے مانگ لے، کیوں نہیں دوں گا؟ میرا ہے. اچھا میرا ہے، کہاں سے لائے؟ کہ خون پسینہ کر کے میں نے محنت کی ہے. اچھا خون کہاں سے لائے تھے؟ یہ پسینہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا کو اندازہ نہیں کہ میں نے اپنی کتنی ذہانت، کتنا دماغ، کتنی فکر اس کام پر لگا دیا تب یہ نتیجہ ملا. اچھا آپ نے دماغ لگایا ہے تو دماغ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ کیا آپ کے ماں باپ نے کسی مال سے دماغ کو خرید کر آپ کے سر میں فٹ کیا تھا؟ کہ کسی بندے خدا نے آپ کو یہ ہاتھ اور پیر تحفے میں دیے تھے؟ کہ کہیں سے دل اور جگر آپ نے خرید کر لگا لیا تھا؟ نہیں، سر سے پیر تک ہر چیز تو اللہ نے آپ کو دی تھی. اللہ کی چیزوں کو استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کمایا ہے وہ میرا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ہے، ضرورت ہے، کس کو نہیں چاہیے مکان؟ سبھی کو چاہیے نا.
سبھی کو مکان چاہیے. جب مکان آپ کا بن گیا, سارے EMI ادا ہو گئے, تب دو گے اللہ کی راہ میں. وہ گاڑی ایک ہی ہے, بیوی بھی چلاتی, میں بھی چلاتا ہوں. گھر میں اگر دو گاڑی رہ جائیں تو نعمت الہی. بیوی کو گاڑی مل گئی, آپ کو گاڑی ہے, گھر مل گیا. اب جو کچھ کما رہے ہو دے دو گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے یونیورسٹیز کی ٹیوشن فیس کتنی ہوتی ہے. بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں, صحیح بات ہے, بہت زیادہ فیس ہوتی ہے. تو گھر مل گیا, گاڑی مل گئی, بچے ایجوکیشن حاصل کر چکے, اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے. اب جو کچھ کما رہے ہو دے دو گے. مولانا وہ اپارٹمنٹ میں رہتا تھا, ڈپلیکس میں جانا ہے, وہ چھوڑوں گا تو گھر جانا پڑے گا. تقاضا ہے, موبائل فون کا ورژن بدل گیا نا. معلوم ہوا کہ بندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو سب کچھ دے دیا ہے وہ جو چاہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے ہمیں دو, ہم بدلے میں اور دیں گے. تجھے مانا ہوتا تو دیتا, میں نہیں دے رہا ہوں اس کا مطلب مانتا نہیں, آ گیا ہوں. اب ایسے بندے کو سمجھنا ہے کہ ایثار کیا ہے. سخاوت جو اپنے لیے رکھا دوسرے کو وہی دیا, جود اپنے لیے تھوڑا رکھا دوسرے کو بہت دے دیا. ایثار اپنے لیے کچھ نہ رکھو دوسرے کو دے دو. خدا کی قسم اگر تاریخ میں علی اور فاطمہ کا نام نہ ہوتا تو ایثار کرنے والوں کی فہرست میں کوئی نام لکھا نہ ہوتا. نطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ہم جو کچھ رکھتے ہیں وہ یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو دے دیتے ہیں, بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, بدلے میں نہ ہم تمہاری جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ کہنا آسان ہے کہ ہم علی والے ہیں, ہم اہل بیت والے ہیں, حسین والے ہیں. علی والے کو مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو مال خرچ کرتا ہے وہ علی والا کہلاتا ہے. حسین والا وہ نہیں ہوتا جو مال کو جمع کرتا ہے, جو مال کو خرچ کرتا ہے وہ حسین والا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے سخاوت اہل بیت نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے. جود کی منزل آپ کی نہیں ہے, وہ دوسروں کے لیے. آپ کی منزل تو ایثار ہے. ہم اگر اہل بیت والے ہیں, اللہ والے ہیں, رسول والے ہیں, مولا والے ہیں, جب ہم نمازیں پڑھ کر دعائیں مانگتے ہیں, وسیلہ مت دیتے ہیں نا, یا اللہ دے دے, یا مولا دے دے, یا حضرت عباس دے دے, یا صاحب زمان دے دے, ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ کون بندہ خدا ہوگا جو بیٹھ کر کھڑے ہو کر کہے کہ ہم نے مانگا بہت, 40 سال 50 سال 70 سال ہماری عمر گزر گئی, مگر نہ اللہ نے ہم کو دیا, نہ مولا نے دیا, نہ عباس نے دیا, نہ امام زمان. ہے کوئی کہنے والا؟ جب تم کو سب کچھ مل گیا کبھی تو خیال کرو اللہ نے اتنا دیا تھا, اللہ کے راہ میں بھی کچھ دے دوں. میں نے حضرت عباس کے نام پر مانگا تھا, چلو آج حضرت عباس کے نام پر دے دیں. میں نے صاحب الزمان کے نام پر مانگا تھا, چلو آج صاحب الزمان کے نام پر دے دیں. نہیں, ہم دیتے کیوں نہیں؟ اس لیے دیتے کہ ہماری توحید کمزور ہے, ہماری توحید کمزور ہے. اس نے کہا اگر تم میری راہ میں دو گے میں تم کو اور دوں گا. جی ہم نے نہیں, ابھی تو میری ضرورت ہے. اس کے بعد اس نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ٹھیک ہے تم خیرات مت کرو, انفاق مت کرو, چیریٹی مت دو, ڈونیشن مت دو, خرچ تو دے سکتے ہو بھائی. جب تمہارے پاس ایکسس فنڈ آ چکا ہے, ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس ریونیو جمع ہو چکی ہے, بطور ڈپازٹ تم کیا کرتے ہو بھائی؟ سونا خرید کے رکھا تھا, فیوچر میں کام آئے گا. گھر خرید کے رکھا, فیوچر میں کام آئے گا. بینک میں جا کر سیٹی کرائی تھی, فیوچر میں کام آئے گا. کس بینک میں ڈپازٹ کرتے ہو؟ کہ وہاں جہاں پر ہم کو ریٹ زیادہ ملے.
اطمینان یہ ہو کہ بینک بینکرپٹ نہ ہونے والا ہو سکتا ہے کہ کوئی بینک بڑھ کر کچھ ریٹ دے دے، مگر اگر ڈاؤٹ آ جائے کہ یہ اتنا زیادہ کیوں دے رہا ہے، ایسا تو نہیں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو اگرچہ ہم کو زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے تو ہم وہاں نہیں جاتے جہاں پر وہ بینک ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ سوچ کر بتائیے اللہ سے بڑھ کر اللہ بینک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے تو میں تم کو بدلے میں 7 گنا دے دوں گا۔ پیغمبر کی آواز آئی زد لی امتی، پروردگار میری امت کے لیے اور اضافہ کر دے۔ اس نے کہا جو 1 کرے گا 10 دوں گا، پر پیغمبر نے کہا زد لی امتی، میرے امت کے لیے اور اضافہ کر دے۔ ادھر سے آواز آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جب تم اپنا 1 درہم، 1 ڈالر، 1 روپیہ، 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ اس سے 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنا ہو گیا؟ 700 ٹائم ملٹیپلائی ہو گیا۔ یقین ہو تو دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ کل کے ایونٹ میں نے ایک بات کہی تھی، چلیے قرآن مجید کو تھوڑی دیر کے لیے بازو میں رکھتے ہیں، ریٹ آف ریٹرن دیکھنا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں 700 ٹائمز دوں گا۔ آنکھ کھول کر دیکھیے، 1 ڈالر اگر آپ یہاں دیتے ہیں تو انڈیا میں خود بخود 80 ٹائم تو ملٹیپلائی ہو گیا، پاکستان میں 270 ٹائم تو ملٹیپلائی ہو گیا۔ بھئی دور جانے کی باتیں نہیں ہے۔ 1 ڈالر اگر ہم یہاں پر انفاق کر دیتے ہیں تو within no time 80 ٹائم تو ملٹیپلائی ہو چکا۔ 230 40 جو بھی ریٹ کرو اتنا تو ملٹیپلائی ہو چکا۔ ہاں میں تو دے رہا ہوں مگر پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھے گا تو ریٹرن میں ہے یا نہیں ہے۔ اس دن ملے گا مجھے جس دن مجھے ضرورت پڑے گی، موت آ گئی، پڑے کا پڑا رہ گیا، اولاد جھگڑا کر کے اس کو تقسیم کر رہی ہے۔ ہم اس لیے بھی نہیں دیتے ہیں کہ ہم کو دینے کا مزہ نہیں معلوم، لینے کا مزہ بہت جانتے ہیں۔ ہم کو بتا نہیں کسی نے کہ لینے میں مزہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام طواف کعبہ کی اہمیت بتا رہے تھے۔ سامنے ان کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اسحاق ابن عمار، کہا یا اسحاق من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له 1000 حسنہ۔ فرماتے ہیں کہ اے اسحاق اگر کوئی ایک بندہ خانہ کعبہ کا ایک طواف کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہوں کو ختم کرتا ہے، 1000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے، 1000 درخت جنت میں اس کے نام پر اگائے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے بندہ داخل ہو جائے۔ اسحاق آنکھیں پھاڑے پھاڑے امام کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مولا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بندے نے ایک طواف کیا، اللہ نے اس کو 1000 نیکیاں لکھ دی، 1000 گناہوں کو ختم کر دیا، 1000 درخت اگا دیے، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا، جنت کے دروازے کھول دیے۔ امام نے پوچھا اسحاق کیا تم اس سے زیادہ بہتر چیز بھی جانتے ہو؟ کہ میرا مولا جانتا ہے۔ کہ اسحاق من قضا لأخی المؤمن حاجتا كتب الله له طوافا 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 طوافا۔ اے اسحاق اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مجبوری کا کوئی کام کرنے کا فقط ارادہ کر لے، کیا نہیں، من قضا اس کا مطلب ہوتا ہے فقط کوئی ارادہ کر لے، تو اللہ
اس کے حساب میں 10 طواف کا ثواب لکھتا ہے. تم ایک طواف کا ثواب نہیں سمجھ پائے. تم اگر ارادہ کر لیتے ہو کہ میں اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 10 طواف کا ثواب لکھتا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. لوگ بیٹھے سے سن رہے تھے. تو جب تقریر کے دوران مال کا ذکر آ رہا تھا, پیسے کی بات ہو رہی تھی, تو امام نے محسوس کیا کہ سامنے بیٹھا ہوا ایک بندہ خدا اور اس کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی, منہ میں پانی آ رہا تھا. امام نے خطبے کو روک کر پوچھا, اے بندے خدا, میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب مال کا ذکر ہوتا ہے تو تیرے چہرے پر خوشی آیا ہوتی ہے, کہ تجھے مال سے محبت ہے؟ بندہ شریف تھا, اس نے کہتے ہیں مولا ہاں مجھے مال سے بہت محبت ہے, مال کو بہت عزیز رکھتا ہوں. امام نے کہا بندے خدا یاد رکھ, تو چاہے کتنی ہی عمارتیں جمع کر لے, کتنا ہی مال جمع کر لے, کتنی ہی دولت تیرے پاس آ جائے, مگر یاد رکھ تو ایک مقام پر ہوگا, تیری دولت دوسرے مقام پر ہوگی. تو ایک جگہ پر ہوگا, تیری زمین دوسرے مقام پر ہوگی. تم ایک مقام پر ہوں گے, تمہاری تجارت, تمہارا بزنس کسی اور مقام پر ہوگا. لیکن جس بندے خدا نے نیکی کی ہے, جس بندے خدا نے نیکی کی ہے, خدا کی قسم کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے وجود سے ان نیکیوں کو الگ کر سکے. تو مر کر جائے گا تو دولت کہیں اور ہوگی, تیرا جسم کہیں اور ہوگا, مکان کہیں اور ہوگا, تو کہیں اور ہوگا, زمین کہیں اور ہوگی, تو کہیں اور ہوگا. یہ ساری چیزیں تجھ سے جدا ہو جائے گی. لیکن اگر جو تم نے نمازیں پڑھی ہے, جو روزے رکھے ہیں, جو نیکیاں کی ہیں, جو تم نے بیواؤں کی, یتیموں کی مدد کی ہے, کائنات میں کسی شے میں طاقت نہیں ہے کہ تیرے وجود سے ان نیکیوں کو الگ کر سکے. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام. یہ واقعہ ہم لوگ اکثر مصائب کے دوران پڑھتے ہیں اور لوگ اس واقعے کو سن کر روتے ہیں, بہت گریا کرتے ہیں. اکثر مقامات تو مجلس اس واقعے پر ختم ہو جاتی ہیں. حالانکہ میرے سے پوچھیے, یہ واقعہ سناؤں گا بھی میں آپ کو, اس کو مصائب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اس کو مصائب میں لا کر رکھ دیا ہے کہ امام کی جب شہادت واقع ہوئی, انتقال ہوا, دنیا سے گزرے, غسل دیا گیا, تو پشت مبارک پر کچھ نشان تھے. تو پوچھنے والوں نے 5 امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کچھ مضبوط نشان پائے گئے. کسی نے کہا کہ ہاں وہ زنجیروں کے نشان ہیں, کسی نے کہا کہ جی وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جو تازیانے لگائے گئے تھے اس کے نشان ہیں. امام نے کہا کہ نہیں, یہ نشان جس کا تم ذکر کر رہے ہو نہ یہ زنجیروں کے نشان ہے, نہ یہ تازیانوں کے نشان ہے. یہ وہ نشان ہیں جو میرے بابا رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر روٹیوں کا انبار رکھے بھوکوں کے گھروں تک جا کر روٹی تقسیم کرتے. یہ سیرت امام ہیں, یہ سیرت معصومین ہیں. اس واقعے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ امام کی سیرت پر چل کر میں کسی بھوکے کو روٹی دوں. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم امام کی غربت کو غربت نہیں ہے, یہ تو فخری بات ہے نا. امام فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جو میرے بابا رات کی تاریکی میں بھوکوں کے گھر پہنچ کر روٹی دیتے تھے. لیکن 10-20 روٹی اٹھانے سے نشان نہیں پڑتا ہے, 1-2 دن روٹی اٹھانے سے نشان نہیں پڑتا ہے. میں تو چلے جاؤں گا کل پرسوں یہاں سے, آپ کو ایک بات بتا کر جا رہا ہوں. اگر کبھی اس عزاخانے سے آپ نے کسی ذاکر کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سن لیا تو مجلس کے بعد اس کو پوچھ لیجئے, مولانا آپ نے ابھی تک کتنے غریبوں کو, بھوکوں کو روٹی تقسیم کی ہے؟ اگر بالفرض محال وہ یہ کہہ دے کہ میں نے تو واقعہ سنایا ہے, میری حیثیت
ایسی نہیں ہے کہ میں بھوکے کو روٹی دے سکتا ہوں تو اس کو مولا کا قول سنائیے کہ ہمارا چاہنے والا غربت میں بھی امیر ہوتا ہے. بڑا جملہ ہے یہ, ہمارا چاہنے والا غربت میں بھی امیر ہوتا ہے. اگر اس کے پاس ایک کھجور ہو, سامنے اسے بھوکا نظر آ جائے تو آدھا خود کھائے گا, آدھا اس کو دے دے گا. یہ ہماری پہچان تھی. اب بھائی میں بھی ایک واقعہ دیکھ رہا تھا کہ ہارون رشید کے دور میں, مامون کے دور میں, متوکل کے دور میں شیعوں پر بڑے مظالم ہوئے, چن چن کے مارے جاتے تھے. تو ایک وقت ایسے آیا کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ اب کوئی شیعہ, اب کوئی علی کا محب باقی نہیں رہا. متوکل نے کہا کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانتا. اس نے 2-4 طریقے بتائے تلاش کرنے کے لیے. ایک طریقہ اس نے بتایا کہ اگر تم کو واقعاً علی کے چاہنے والے کو تلاش کرنا ہو تو میں تم کو ایک طریقہ دیتا ہوں. زمین پر ایک گڑھا کھودو, اس میں ایک شخص کو گرا دو اور اس سے کہو کہ وہ اندر کھڈے میں سے چلائے مدد مدد مدد. سب سے پہلا شخص جو اس شخص کی مدد کرنے کو پہنچے سمجھ جاؤ کہ وہی علی والا ہے. چلیے مجھے موضوع پر بھی آنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ پس اسکرین خواتین, میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں مجھ کو سن رہی ہیں, ان کے لیے بھی ایک بات بتا دوں. ایام فاطمیہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت سے مجالس کو سنا ہوگا اور آنے والے دنوں میں بھی اسی موضوع, اسی عنوان پر مجالس ہونے والی ہے. پھر کہوں گا ائمہ کی زندگی کے واقعات, معصومین کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے فقط معجزات اور کہانیاں نہیں ہیں, تبلیغات کے دفتر ہیں. ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تم کوشش کرو کہ اس کو ایڈاپٹ کر سکے. شہزادی کونین کی شادی ہوئی, ہمارے پاس ابھی بھی یہ رواج باقی ہے کہ شادی ہونے کے بعد لڑکی کے گھر والوں سے کوئی نہ کوئی لڑکے کے گھر جاتا ہے بیٹی سے ملاقات کے لیے, اس کو لے کر بھی آتے ہیں. یہ رسم ہندوستان میں ابھی تک باقی ہے, شاید پاکستان میں بھی ہو, اور زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے. شہزادی کی شادی ہوئی, پیغمبر اسلام بیٹی سے ملاقات کے لیے پہنچے مولا کائنات کے مکان پر. فوراً سلام علیک کے بعد پیغمبر نے دیکھا کہ شہزادی ایک پرانے لباس میں. کہا میری پارن جگر, میں نے تجھے نیا لباس دیا تھا, تم شادی کر کے شوہر کے گھر آئی ہو اور تم پرانا لباس پہنی ہوئی ہو. فاطمہ نے جواب دیا, بابا وہ نیا لباس پہن کر تم آئی تھی, مگر جیسے اس گھر پر آئی دروازے سے آواز آئی کہ اے آل محمد, ہم کو لباس کی ضرورت ہے. مجھے شرم آئی کہ میں نیا لباس اپنے لیے رکھ لوں اور پرانا لباس مانگنے والے کو دے دوں. آپ نے میرے شوہر کی خوشنودی کے لیے دیا تھا, میرا شوہر بھی اسی میں خوش ہے. ہم وہ شہزادی کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں اس کو شب جمعہ کہانی کی شکل بنائیں گے کہ 5 سال کی عمر تھی, یہودی عورت نے شہزادی کو اپنی بیٹی کے گھر دعوت دی اور بہت ہی سادہ لباس میں چلی گئی. لوگوں نے پوچھا نکلتے وقت کہ تم خدیجہ کی بیٹی ہو, ملکۃ العرب کی بیٹی ہو, یہودی کے گھر شادی میں جا رہی ہو اور اتنا سادہ لباس. ہم یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں شہزادی کا معجزہ دکھانے کے لیے, مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سوال پر شہزادی نے جواب کیا دیا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ خدیجۃ العرب کی بیٹی ہے, ملکۃ العرب کی بیٹی ہے, شادی کی دعوت میں جا رہی ہے اور اتنا سادہ لباس. فاطمہ نے جواب دیا تھا عورت کا لباس تو اس کی حیا ہے.
عورت کا لباس تو اس کی عصمت ہے. ہم یہ جملہ بھول جاتے ہیں. عزیزان گرامی، شہزادی نے فقط 18 برس عمر گزاری ہے، لیکن وہ پوری 18 برس کی زندگی پوری کائنات کی خواتین کے لیے قیامت تک کے واسطے مشعل راہ ہے. قرآن نے پیغمبر کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ وما محمد اللہ رسول. قرآن نے کہا کہ خدیجہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، حسنین کے نانا ہیں، علی کے بھائی. کا نہیں، محمد رسول ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ وجود میں آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک محمد رسول ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اگر محمد کھڑے ہو جائیں تو یہ مت کہو کہ محمد کھڑے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول کھڑا ہے، کیونکہ قرآن نے ڈیفینیشن دے دیا وما محمد اللہ رسول. محمد اگر کہیں خاموش ہو جائیں تو یہ نہ کہنا کہ محمد خاموش ہو گئے، بلکہ ماننا پڑے گا کہ رسول خاموش ہو گیا. اب اگر وہی محمد یہ کہتا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، اس کا ایک تھوڑا سا 5-7 منٹ لوں گا میں، پھر سے ایک ترجمہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے. نہ اس میں جسم ہے نہ دل ہے. پیغمبر نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی. 3 لفظ ہیں، فاطمہ، بضع، منی. مثلا یہ اگر قلم ہے، عربی میں بھی قلم کہتے ہیں، اور مجھے کہنا ہے قلمی، میرا قلم، تو یا لگا کے اس کو اپنی طرف ہم نسبت دیتے ہیں. اگر پیغمبر کو کہنا تھا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے تو حضور کہتے بضعتی، فاطمہ تو بضعتی. جملہ کافی تھا، مکمل تھا کہ فاطمہ میرا حصہ، بضع معنی حصہ. اب یہ بحث نہیں کر رہا ہوں، جس میں اتنا وقت نہیں ہے. حصے کا مطلب کیا ہوا؟ 5%، 10%، 30%، 60%، مجھے نہیں معلوم، ہم ایک مشورہ پڑھ سکتے اس پر. لیکن پیغمبر نے جب یہ کہا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے تو میرا حصہ کہنے کے لیے حضور کو عربی کے مطابق کہنا چاہیے تھا فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا حصہ ہے. معنی مکمل تھے، جملہ مکمل تھا. مگر حضور نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی. من کے معنی ہے سے، منی مجھ سے. فاطمہ وہ حصہ ہے جو مجھ سے ہے. ابھی وہ مکمل ٹرانسلیشن، فاطمہ وہ حصہ ہے جو مجھ سے ہے. کیا مطلب ہوا؟ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، ہاتھ پیر انگلیاں سر سلامت ہے. مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے خدا نخواستہ یہ انگلی کٹ جائے، یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیا ہوگا؟ ممبر سے ابھی اتروں گا، میں امید کر رہا ہوں ہو یا نہ ہو، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ممبر سے جب میں اتروں گا تو آپ میرے ہاتھ چومیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہاتھ میرے جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے، اب وہ ہاتھ کو چومیں گے آپ؟ نہیں چومیں گے. نجس، غسل واجب. کیوں؟ اس لیے کہ کل کا تعلق جز سے ویسے ہی ہوتا ہے جب تک کہ جز کل کے ساتھ ملا ہو. جیسے ہی آپ نے کسی حصے کو الگ کر دیا تو جو رول کل پر لاگو ہوتے ہیں وہ جز پر لاگو نہیں ہوتے. اگر بچے نہیں سمجھے تو آسان مثال دے دوں. یہاں تو بہت سارے تالاب، ندیاں، ریورز، سٹریمز، لیکس ہوتے ہیں. جائیے، ایک گلاس پانی لیا، پی لیا، کوئی مذاقہ نہیں. رومال نجس تھا، ایک گلاس پانی اٹھایا، رومال دھو لیا، نجس رومال تھا، پاک ہو گیا. تیسری گلاس میں نے پھر اٹھائی، پانی لیا، اس میں اتفاق سے ایک قطرہ خون گر گیا. کیا ہو گیا وہ پانی؟ اگر یہ ایک قطرے خون بجائے گلاس میں گرنے کے سمندر میں گرا ہوتا، لیک میں گرا ہوتا، تو پانی نجس ہوتا. بات سمجھ نہیں. گلاس میں جو پانی ہے وہی لیک کا پانی ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ یہ حصہ اس لیک سے، اس پانی سے، اس سمندر سے الگ ہو چکا ہے، لہذا اس پر وہ رول کا اطلاق نہیں ہوگا جو لیک پر، سمندر پر، دریا پر ہوتا ہے. عزیزان گرامی،
پروردگار جانتا تھا، پیغمبر جانتے تھے کہ اگر پیغمبر فقط یہ کہتے میرا حصہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہر باپ کہتا ہے بیٹی حصہ ہوتی ہے، اسی لیے جب شادی ہو جاتی یا ہو سکتا پیغمبر اسلام کا انتقال ہو جاتا، لوگ سمجھتے تھے باپ، بیٹی رہ گئی، باپ تو چلے گئے، رشتہ ختم ہو گیا، شادی ہو گئی، لڑکی دوسرے گھر کی ہو گئی، لہذا رشتہ ختم ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، فاطمہ وہ حصہ ہے جو مجھ سے ہے، اگر میری رسالت قیامت تک ہے تو فاطمہ قیامت تک رسالت کا حصہ ہے، میں اگر رحمت للعالمین ہوں تو فاطمہ قیامت تک رحمت کا حصہ ہے، میں اگر صاحب معراج ہوں تو فاطمہ عروج نبوت کا حصہ ہے۔ اگر فاطمہ نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ نہ سمجھو کہ فاطمہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ قبول کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ فاطمہ نے اگر کسی سے منہ موڑ لیا تو سمجھو کہ رسول نے منہ موڑ لیا۔ اس بیوی پر اتنی کیا مصیبتیں پڑیں کہ آپ کو ایک مرثیہ پڑھنا پڑا کہ صبت مصائب لونہا صبت الایام سرنا لیالیا، کہ بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو راتوں میں بدل جاتے۔ مطلب اس جملے کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا نا کہ کیا مطلب ہوا، مطلب دنوں کی روشنی ختم ہو جاتی، دن رات میں بدل جانے کا مطلب یہ ہوا کہ دنوں کی روشنی ختم ہو جاتی۔ سورج کی روشنی ختم ہوگی تبھی تو اندھیرا ہوگا نا، تو ایسی مصیبت جس پر دنوں کی روشنی ختم ہو جائے، وہ مصیبت کسی انسان پر پڑے تو وہ انسان کا عالم کیا ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ مدت کتنی گزری شہزادی کی پیغمبر اسلام کے بعد، تو 5-6 مہینے کے اندر ایسی کون سی مصیبت تھی، ایسا کون سا غم تھا، ایسے کون سے مصائب تھے جس کی وجہ سے بی بی کو کہنا پڑا کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی۔ دیکھیں ہم لوگوں کو موقع نہیں ملتا کسی بھی مصیبت کو تفصیل سے بیان کریں۔ عام طور پر مجلس کے آخر کا جو حصہ ہوتا ہے، 1-2 مصیبتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لوگ گریہ کرتے ہیں، وہیں پر جا کر مجلس ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی ایک مصیبت پر رک کر فکر کریں کہ آخر اس کی ڈٹ کیا تھی۔ ہم مولا کائنات کو بہت عظیم شخصیت سمجھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ علی کی مصیبت کیا تھی؟ نہیں، کیونکہ اس نے بیان ہی نہیں کیا۔ گھر میں داخل ہوئے تو مولا کائنات نے محسوس کیا کہ بی بی کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہتی نہیں ہے۔ اصرار کیا، اے بنت رسول، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، کچھ سوال ہے، مگر اب کہتی نہیں ہے۔ تو بہت ہی ہچکچاہٹ کے ساتھ شہزادی نے کہا کہ یا ابوالحسن، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ مدینے کے لوگوں کا مولا کائنات کو سلام نہ کرنا شہزادی کے لیے ایک مصیبت تھی۔ علی نے جواب کیا دیا کہ آپ نے فقط یہ سنا ہے کہ لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں مگر لوگ جواب سلام نہیں۔ دیکھیں شہزادی کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ یہ ہوا کہ حکومت جو بنی، پہلی حکومت کا پہلا مقدمہ ہے، شہزادی نے یہ اصول بتایا۔ فدق کوئی بڑی بات نہیں تھی نہ، پورے مقدمے میں موضوع فدق نہیں ہے، مسئلہ تھا اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا۔ دربار گئی تھی، لوٹ کر واپس آئی۔ آپ
تاریخ کو سامنے رکھ کر تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت امام حسین کی جناب زینب کی عمر کیا ہوں گی؟ 4-5 سال۔ تو جب گھر کو لوٹ کر واپس آئی تو بچوں نے پوچھا کہ مادر گرامی آپ کہاں گئی تھی؟ بی بی نے جواب دیا دربار گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے پوچھا جس کام کے لیے گئی تھی وہ کام آپ کا ہو گیا؟ بی بی نے جواب دیا اور جواب دینے سے پہلے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اسی جملے کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ مصیبتیں اگر دنوں پر پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی۔ تو جناب زینب کو بڑا تعجب ہوا کہ دربار کو جانے پر ماں روتی کیوں ہے؟ کہا مادر گرامی آپ دربار گئی تھی، لوٹ کر واپس آئی تو روتی کیوں ہیں؟ فاطمہ نے جواب دیا دربار گئی تھی، صبح سے شام تک میں کھڑی رہی مگر کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا شہزادی مدینہ ہے، دربار گئی تھی، کم از کم سر پر چادر تھی، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ یہ آپ کے لیے اتنا شدید غم تھا کہ آپ نے بیان کر دیا کہ دنوں پر پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی۔ بی بی ذرا کوفہ اور بڑا شدید صدمہ ہوا نا۔ لوگوں کو شکایت ہوئی کہ یا علی فاطمہ کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے عرب علاقے کا دورہ کیا ہوگا، وہاں کے محلوں کو اور گھروں کو دیکھا ہوگا۔ گھر کافی بڑے ہوتے ہیں، حجرے کافی اندر ہوتے ہیں، بڑا صحن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر فاصلہ ہوتا ہے، دوسرا گھر آتا ہے، پھر تیسرا گھر۔ موجودہ زمانے میں جو گھر ہمارے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود لوگوں نے کہا کہ فاطمہ کے رونے سے ہمارے آرام ہے۔ میں جب واقعہ پڑھتا ہوں تو مجھے خود بخود دل کہتا ہے بی بی آپ کے لوگوں رونے پر لوگوں نے فقط اعتراض کیا، شکایت کی کہ یا علی فاطمہ کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ یا علی یا سیدہ، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے شام، یتیم حسین جب بھی آواز گریہ بلند ہوتی سکینہ کو تماچے لگائے۔ بی بی شکر ہے کہ کسی نے نعوذ باللہ ایک بڑا شدید غم یہ ہوا کہ آپ کے جسم مبارک پر دروازہ گرایا گیا۔ دروازہ گرانے سے پہلے کا پورا واقعہ ہے کہ بی بی نے کہا کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں حسنین رہتے ہیں، جس دروازے پر میرا بابا رسول خدا سلام کرتا تھا کہ کوئی رہے ہمیں پرواہ نہیں۔ اس کے بعد دروازے پر آگ لگائی گئی، دروازہ گرایا گیا۔ عزیزان گرامی، ماں ایک ایسے وجود کا نام ہے جس کے اندر اولاد کی محبت اس کے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ گرا، دروازہ فقط لکڑی کا نہیں ہوتا ہے، لکڑی کا دروازہ تیار کرنے کے لیے جتنا مضبوط دروازہ ہوتا ہے اتنے ہی مضبوط اس پر کیل ٹھوکے جاتے ہیں۔ ایسا دروازہ جب گرا شہزادی کے جسم اقدس پر، ایک مرتبہ بے ساختہ آواز آئی، اماں فضا، میرے محسن کی شہادت۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ایک آخری منزل کو سنیے، انشاءاللہ اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایام فاطمیہ ہیں، مختلف ذاکرین سے آپ نے یقیناً مختلف انداز میں مصائب سیدہ سنا ہوگا۔ ایسے ہی مجلس ہو رہی تھی، ذاکر نے مصائب سیدہ بیان کیے،
لوگ گریا کرنے لگے. مجلس ختم ہو گئی, سلام کے لوگ کھڑے ہو گئے. سب نے دیکھا کہ ایک بندہ خدا بیٹھا پھر بھی زار و خطار روتا جا رہا. لوگوں نے جا کر اس کو ہلا کر پوچھا مجلس ختم ہو گئی, کیا مصائب کو سن کر برداشت نہیں کیا؟ لوگ سلام کر چکے, تم ابھی تک رو رہے ہو. اس نے جواب دیا, میں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں, میں جانتا ہوں جب پھسلی پر فریکچر بھی ہو جاتا ہے انسان سانس نہیں لے سکتا. میں فقط یہ سوچ رہا ہوں 18 برس کی فاطمہ دروازے کے گرنے کے بعد سے شہادت تک زندہ کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. حاضرین مجلس اور بانین مجلس میں جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور کر دے. بیمار ہوں تو انہیں جلد از جلد مکمل طور پر صحت دے دے. مقروض ہوں تو ان کے قرض کو ادا فرما. مالک ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی عظمتوں کو سمجھیں. والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. مالک اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تعجیل فرما. سلطان زمانہ والی عصر جد خدا کے. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے. یا زہرا یا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائباں دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے. یا زہرا یا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے. یا زہرا یا قرض مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب وا کر دے. جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے. یا زہرا یا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے. تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے. کیا زہرا
یا اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے، یا یا حسین یا حسین صلوات اللہم صلی علی